पाकिस्तान जमहूरियत के जरिए बना, वोट के जरिए बना, जमहूरियत के लिए नहीं बना, पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना है। जमहूरियत तो एक तर्ज इंतखाब है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कभी भी मिसाली जमहूरियत तो क्या, काबिल तारीफ जमहूरियत भी नहीं रही। जो क़याम पाकिस्तान से पहले 1945 और 46 में इंतखाबात हुए वो पाकिस्तान के मसले पर और पाकिस्तान के काज पर और पाकिस्तान के नारे पर और पाकिस्तान की मंजिल पर वो इंतखाबात कायदे आज़म ने लड़े, और उसकी जगह जगह शहादतें कायदे आज़म की तकारीर में, मैं उनकी तकारीर की किताब भी लाया हूँ, उनसे पेश किए जा सकते हैं। कायदे आज़म ने यह भी कहा वान साहब कि अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसी खंबे को भी वोट दे, बिजली के खंबे को, तो आप उसे वोट दें, क्योंकि उसको जो वोट देना है वो पाकिस्तान को वोट देना है। हर मुस्लिम नशिस्त पर क़याम पाकिस्तान के सख्त मुखालिफ को भी ये हक हासिल था कि वो उस पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद आसफ भली साहब, सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं। भली साहब खुशामदीद। जी बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों हमने यार खालिद साहब का एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने जमहूरियत के हवाले से बात की थी। जमहूरियत के हवाले से, कायदे आज़म के हवाले से यार खालिद साहब ने क्या कहा था, आप भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। वैसे तो कायदे आज़म ने 1942 में एक आर्टिकल लिखा था कि ये खित्ता मगरबी जमहूरियत के लिए नहीं है। अच्छा जी। यानी जो पाकिस्तान है ना, ये मगरबी जो हम जो रोज़ कहते रहते हैं जमहूरियत से बना, ला के बंदो, अगर जमहूरियत से वन मैन वन वोट होता तो हिंदू को भी बनने देते। आप क्या जहालत को फैला रहे हो? यानी जिस वक्त आप ऐलान करते हैं कि ये मुल्क जमहूरियत के लिए बना, तो आप अपनी जहालत का सबूत देते हैं। अगर वन मैन वन वोट हो तो हिंदू इस जगह कभी पाकिस्तान ना बनता, वो भी वोट देता। एक खित्ते को आप अलहदा करते हैं, कहते हैं यहाँ पे आप वोट दे लें, और वो मुसलमान उधर वोट देते हैं। कायदे आज़म ने इसे पसंद नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ मुसलमानों की राय ले ली जाए, और 42 में आर्टिकल लिखा कि भाई ये खित्ता मगरबी जमहूरियत के लिए नहीं है। इसके हाईलाइट्स में हमने कायदे आज़म और जमहूरियत के हवाले से कुछ नहीं दिखाया था, लेकिन आसफ भली साहब जैसे दोस्तों की तरफ से, यार खालिद साहब जो आसफ भली साहब के उस्ताद भी रहे हैं, ऐसे लोगों की तरफ से इस चीज़ को बड़ी बारीकबीनी से देखा गया। और भली साहब ने फिर हमें फ़ोन किया कि मैं इस हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा वेलकम, बिस्मिल्लाह, तशरीफ़ ले आइए। आसफ भली साहब तशरीफ़ ले आए और इस हवाले से आज आसफ भली साहब से गुफ्तगू करेंगे। वो जो कुछ है इस हवाले से कहना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आसफ भली साहब से ये पूछते हैं कि ये कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ पे तालीम हासिल की। लेकिन इससे पहले हम ये ज़रूर बता देते हैं कि आसफ भली साहब पाकिस्तान के नामवर कलम निगारों में से एक हैं। बेबाकी से बात करते हैं, जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ, गवाह हूँ, वादा माफ़ गवाह नहीं, गवाह हूँ। आसफ भली साहब ने कई किताबें लिखी हैं, कॉलम आजकल भी लिखते हैं। आसफ भली साहब के पास जाते हैं। इनसे पहले इनका तारफ़ किस गांव में पैदा हुए, कब और तालीम, और उसके बाद फिर यार खालिद साहब ने जो कुछ अपने इंटरव्यू में कहा था उस पर बात करेंगे। जनाब आसफ भली साहब। बहुत मेहरबानी फजल हसन अवान साहब। मैं मुख्तसर तौर पर अपना तारुफ करवाऊँगा, आपका कीमती वक्त है, कि तहसील व ज़िला सियालकोट के गांव रसूलपुर बलिया में मैं पैदा हुआ 5 अप्रैल 1955 को। और प्रोफेसर यार खालिद साहब मोहतरम मेरे उस्ताद, उनका और हमारा गांव भी तकरीबन 3-4 मील का उसके दरमियान फासला है। यानी हम एक ही खित्ते से, एक ही धरती से तल्लुक़ रखते हैं, और वो मेरे बड़े काबिल फ़ख्र उस्ताद हैं। लेकिन मेरी इब्तदाई तालीम लाहौर में हुई, इस्लामी स्कूल खजाना गेट में, इसलिए कि मेरे वालिद ग्रामी डिविज़नल अकाउंटेंट थे पापटा में। उस हवाले से हमारी रिहाइश भी लाहौर फिरदौस पार्क संत नगर रही, और इब्तदाई तालीम मैंने लाहौर के इदारों से हासिल की। फिर हम वापस सियालकोट गए तो जो अल्लामा इकबाल और फैज़ का कॉलेज था, बात इल्मी मरे कॉलेज, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गए, वहाँ से पहले एम ए सहाफ़त की तालीम मुकम्मल की,
بعد میں یونیورسٹی آف پنجاب میں لا میں بھی پڑھتے رہے، لیکن اس وجہ سے ایک ٹیکنیکل بات تھی کہ آپ ایک ہی ادارے میں ایک ہی ٹائم میں 2 شعبوں میں داخل نہیں ہو سکتے، تو وہ میرا داخلہ جو ہے وہ مؤخر ہو گیا، یا وہاں تعلیم جاری رکھنا 2 شعبے میں مشکل تھا، تو بعد میں پھر میں نے لا کراچی یونیورسٹی سے اس کی تعمیل کی۔ اور اس سے پہلے تھوڑا سا میں یہ بھی عرض کروں کہ میری ویکلی چٹان جس کے بانی آغا شورش کشمیری تھے، اس سے وابستگی رہی۔ اس رسالے کی بنیاد پر ہی ہم ایز اے ورکنگ جرنلسٹ پنجاب یونیورسٹی میں داخل ہوئے۔ پھر مختلف زندگی میں جو مراحل آتے رہے، وکالت سے بھی تھوڑا بہت تعلق رہا، لیکن زیادہ تر لکھنے پڑھنے سے، اور آج آپ کے پاس موجود ہیں۔ اچھا، لیکن کتابیں آپ کی کتنی ہیں؟ جی، کتابیں عوان صاحب، میری پہلی کتاب تو میں ایم اے صحافت کمپلیٹ کیا، تو ساتھ ساتھ انٹرویو کیے بہت سارے سیاستدانوں کے۔ اس دوران جو کیے ہوئے انٹرویو تھے نواب زدہ نصر اللہ خان کے، وہ کیونکہ کافی تعداد میں نے انٹرویو کیے، تو جمہوریت سے ملاقات کے نام سے پہلی کتاب میری 1986 میں شائع۔ پھر میں نے جو مختلف مقتدر سیاستدانوں کے انٹرویو کیے، ولی خان سے لے کر بے نظیر بھٹو تک، نواب نصر اللہ خان سے لے کر اصغر خان تک، مصطفیٰ جتوئی سے لے کر بے نظیر بھٹو تک، تو وہ تمام انٹرویوز پر مشتمل 1988 میں کتاب میری سیاستدان چھپی۔ پھر اس کے بعد میری کتاب ایڈیٹر سے ملاقاتیں، صحافت، چوتھے ستون سے مکالمہ۔ ظاہر صحافت اپنی امپارٹنس کے حوالے سے چوتھا ستون ہے، تو میں نے تقریباً تمام اس وقت کے جو معتبر پاکستان کے بڑے نامور صحافی تھے، ایڈیٹر خاص طور پر اخبارات کے، مجید نظامی صاحب، زید سلیری صاحب، ضیاء السلام انصاری صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، تو یہ کتاب میری چوتھے ستون سے مکالمہ چھپی۔ اسی طرح مجھے شعر و ادب سے ذرا کافی دلچسپی رہی ہے، اچھے اشعار کی تلاش، اپنی تحریروں میں بھی استعمال کرنا، اپنی تقریروں میں بھی۔ تو اشعار کی تلاش کرتے کرتے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ قابل حوالہ اشعار کی ایک کتاب ہو۔ تو آپ نے بھی دیکھا کہ کئی دفعہ اس حوالے سے یہ ہم جب کالم لکھتے ہیں تو کالم کے دوران غلطی بھی ہو جاتی ہے کہ آدمی مطلب ضروری نہیں کہ وہ پہلے کتاب میں تلاش کر کے سامنے کتاب رکھ کر شعر لکھتا ہے۔ تو بہرحال میرا ذہن تھا کہ ایسی کتاب مرتب کی جائے جو کہ اخبارات کے دفتر میں موجود ہو، کہ قابل حوالہ اشعار جب بھی دیے جائیں تو ان کا متن درست ہونا چاہیے، اور خاص طور پر وہ جس شاعر کی تخلیق ہے۔ اب میں اس میں صرف ایک بات ہی کروں گا کہ میرے ضلع سیالکوٹ سے ہی تعلق رکھتے تھے، ایک بہت معروف شعر ہے، تلدی باد مخالف سے گھبرانا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ سید صادق حسین ایڈوکیٹ کا شعر ہے، جس سے ہمیشہ علامہ اقبال سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو میں پھر اس تلاش و جستجو میں جب رہا تو پھر شعر کے 100 رنگ میں نے انتخاب کی، ایک تو اشعار کا متن درست ہو اور ایک ان کا، تو بہرحال مختصر کیونکہ کافی وقت میرا خیال اس میں نے لے لیا ہے۔ یار خالد صاحب کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا جمہوریت کے بارے میں، جی اچھا اس کو سے آپ بڑے احترام کے ساتھ چاہتے ہیں کہ کوئی تھوڑا جی اس کی وضاحت کر دیں اختلاف؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر یار خالد صاحب کے بارے میں پہلے میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور بھی اساتذہ تھے قابل تعریف، پروفیسر وارث میر صاحب تھے، مسکین علی اعجازی صاحب تھے، ڈاکٹر شفیق گندی صاحب تھے، لیکن یہ خالد صاحب سے ایک منفرد رشتہ تھا کہ ہم ایک علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، بڑی محبت سے وہ پیش آتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نوائے وقت میں فکر و تدبر کے حوالے سے ان کا جو کالم ہے، میں اس کا مستقل ان کالموں کا قاری رہا ہوں، بعد میں کتابیں بھی چھپی ہیں، لیکن میں نے وہ فرسٹ ہینڈ نوائے وقت آپ کے اخبار میں پڑھتا رہا۔ تو وہ واقعی ایک صاحب تدبر اور بصیرت شخصیت ہے، اور ایک صحیح معنوں میں جسے آپ تھنکر کہہ سکتے ہیں، ایک دانشور اور دانشمند استاد ہیں۔ تو میں جو اختلاف رائے کروں گا اس کی جسارت بڑے احترام سے، اس لیے کہ میں ان کی بات کی مخالفت نہیں کر رہا یا ان کی بات کی نگیشن نہیں کر رہا، بلکہ اختلاف رائے، اور یہ جو اختلاف رائے ہے، آپ مجھ سے انٹرویو کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تو میرا جواب دینا اور آپ کا اپنے سوال میں مجھ سے اختلاف کرنا، یہ جو سوال و جواب ہے، یہ خود اس بات کی غماز ہے کہ ہم مطلب
ایک ڈفرینٹ اوپینین رکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یعنی آپ کا سوال کرنا اور میرے جواب سے کوئی اگر ایک قابل اعتراض کی بات اٹھتی ہے تو آپ پھر اس کو اپنے انداز میں اس سے اختلاف کرتے ہیں, تو یہ ایک انٹرویو کا حصہ ہے. ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا بھی صرف اس حد تک ایک اختلاف رائے ہوگا. اے آر خالد صاحب نے جو یہ فرمایا تھا کہ یہ کہنا کہ پاکستان جمہوریت کے ذریعے بنا ہے غلط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے قیادت میں اور آل انڈیا مسلم لیگ کے پرچم تلے جو پاکستان بنا وہ مسلم جمہور کے ووٹ کے ذریعے یہ پاکستان بنا. یہ کہا جائے کہ ون مین ون ووٹ مغربی جمہوریت کی اگر بات کی جائے, میں اس کی بات نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ جداگانہ انتخاب ہونے, اور جداگانہ انتخاب کے اصول کو کانگریس نے بھی تسلیم کیا, تمام جماعتوں نے تسلیم کیا. جو قیام پاکستان سے پہلے 1945 اور 46 میں انتخابات ہوئے ہیں وہ پاکستان کے مسئلے پر اور پاکستان کے کاز پر اور پاکستان کے نعرے پر اور پاکستان کی منزل پر وہ انتخابات قائد اعظم نے لڑے, اور اس کی جگہ جگہ شہادتیں قائد اعظم کی تقاریر میں ان کی تقاریر کی کتاب بھی لایا ہوں, ان سے پیش کیے جا سکتے ہیں. کہ قائد اعظم نے یہ بھی کہا وان صاحب کہ اگر آل انڈیا مسلم لیگ کسی کھمبے کو بھی ووٹ دے, بجلی کے کھمبے کو, تو آپ اسے ووٹ دیں, کیونکہ اس کو جو ووٹ دینا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے نمائندے کو وہ پاکستان کو ووٹ دینا ہے. اور وہ پاکستان کے لیے ووٹ کیوں قائد اعظم اتنا زور دیتے تھے کہ آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے ہی نامزد اور ٹکٹ ہولڈرز کو دیں, کہ ان کی منزل پاکستان تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے نمائندوں کو ووٹ نہیں دیتے تو ہم پاکستان کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جب وہ انتخابات ہوئے تو قائد اعظم علیہ رحمت نے, اور یہ میرے پاس محترم اے آر خالد صاحب کی کتاب ہے, اس کتاب میں بھی انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم نے دہلی میں, کون سی کتاب ہے یہ؟ ان کی کتاب ہے جی آمیریت, جمہوریت اور بے بس عوام. جی جی. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ قائد اعظم نے دہلی میں 400 سے زیادہ جو منتخب مسلمانوں کے منتخب نمائندے تھے ان سے خطاب کیا. تو مسلمانوں کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں سے جب قائد اعظم نے انتخاب کیا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے ذریعے منتخب ہوئے, یہ ووٹ کے ذریعے منتخب ہوئے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جداگانہ انتخاب کے اصول کو تو کانگریس نے بھی تسلیم کیا, سب نے تسلیم کیا, اسی بنیاد پر الیکشن ہوئے. لیکن ہر مسلم نشست پر قیام پاکستان کے سخت مخالف کو بھی یہ حق حاصل تھا کہ وہ اس پر اپنے امیدوار کھڑے کر سکتے ہیں. مجلس حرار نے بھی امیدوار کھڑے کی, حتیٰ کہ کانگریس نے بھی مسلم نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے, اور کانگریس نے مسلم نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے, اور صوبہ سرحد میں ان الیکشن میں جو اسمبلی کے الیکشن تھے کانگریس کو کامیابی حاصل ہوئی تھی, کانگریس کی نشستیں زیادہ تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اگر قیام پاکستان کے خلاف بھی ووٹ دینا چاہتا تھا کانگریس کے امیدوار کو, اسے بھی وہ حق حاصل تھا. اور جو قیام پاکستان کے حق میں, پاکستان کے حق میں قائد اعظم کے نقطہ نظر اور نصب العین کی تائید اور حمایت میں ووٹ دینا چاہتا ہے اسے بھی حق حاصل تھا. تو آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی امیدوار اور جو ان کے مد مقابل امیدوار ہیں دونوں کے لیے میدان برابر تھا. تو اگر وہ ووٹ پاکستان کے حامی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ اور اس کے عظیم لیڈر کی اپیل پر مسلم لیگ کو نہ دیے جاتے تو قیام پاکستان کا یہ جو معجزہ ہے کبھی بھی رونما نہ ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان ووٹ کے ذریعے سے بنا. شاید وہ جب آپ انٹرویو کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے جس انداز میں بات پیش کی, بعض اوقات میں بھی کبھی کبھی اپنی ہی بات کرتا ہوں کہ جوش خطابت میں کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں شاید دو, لیکن جو تحریر ہوتی ہے یہ حاکمیت اللہ کی, یہ کتاب بھی آمریت جمہوریت و بے بس عوام اے آر خالد صاحب, کیونکہ میں نے خالد صاحب کی تقریباً کافی کتابیں پڑھی اور بڑے ذوق سے پڑھتا ہوں. پہلے میں نے وہ نوائے وقت میں پڑھے, انہی کالموں کو دوبارہ پڑھتا ہوں تو مجھے پھر ایک قسم کا وہ ایک لطف دوبالا ہو جاتا ہے کہ دوبارہ ہو. تو اس میں وہ خود فرماتے ہیں کہ قیام پاکستان کو جمہوریت کے ذریعے حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں لوگ. جب ہم جمہوریت کو منزل بنانے کی بات کرتے ہیں اور قیام پاکستان کو جمہوریت کے ذریعے حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں, اس میں سچائی آدھی ہے, اور سچائی یہ ہے
کہ پاکستان واقعی جمہوریت یا جمہوری نظام کے ذریعے حاصل کیا گیا. یعنی وہ اس کتاب میں اپنے کالم میں تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان جمہوریت کے ذریعے حاصل کیا گیا. اس کو خود اے آر خالد صاحب سچائی قرار دے رہے ہیں. یہی میرا موقف ہے کہ پاکستان جمہوریت کے ذریعے بنا اور ووٹ کے ذریعے بنا. اور قائد اعظم نے کہا، بعد میں جگہ جگہ جا کر تقریریں کی، اور انہوں نے مطلب بمبئی میں جا کر، دہلی میں جا کر، لاہور میں، مختلف شہروں میں بھی وہ گئے، مختلف صوبوں میں گئے اور عوام کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو ووٹ دیے ہیں اور ہم نے 90% کے قریب مسلم نشستوں پر جو کامیابی حاصل کی ہے. اب ہمیں قیام پاکستان سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، یعنی اس ووٹ کی طاقت پر. ہاں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان جمہوریت کے لیے بنا ہے، اس پر اے آر خالد صاحب نے تنقید کی ہے، تو اس پر میں بھی اے آر خالد صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. پاکستان جمہوریت کے ذریعے نہیں بنا، جمہوریت کے لیے نہیں بنا، پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے. جمہوریت تو ایک طرز انتخاب ہے، یعنی ووٹرز کے ذریعے ہم انتخاب کر سکتے ہیں اس پارلیمنٹ کو. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ قرارداد مقاصد، لیاقت علی خان، قرارداد مقاصد کی بھی اے آر خالد صاحب نے بہت تعریف کی ہے. اتفاق سے اس کتاب میں قرارداد مقاصد کے حوالے سے بھی ان کا تفصیلی مضمون ہے. تو قرارداد مقاصد میں جو سب سے امپارٹنٹ بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کا اس سے مختلف عقیدہ ہو نہیں سکتا کہ جو حاکمیت ہے پوری دنیا پر، پوری کائنات پر، یہ بلا شرکت غیر اللہ تعالیٰ کی ہے. میں اگر اس سے انکار کرتا ہوں یا اس پہ شبہ کرتا ہوں تو میرا ایمان بھی سلامت نہیں رہتا. یہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہونا ہے. لیکن قرارداد مقاصد میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ جمہور پاکستان کی نمائندہ یہ مجلس دستور ساز فیصلہ کرتی ہے کہ آزاد و خود مختار مملکت پاکستان کے لیے ایک دستور مرتب کیا جائے. یعنی جس دستور ساز اسمبلی نے پاکستان کا دستور بنانا تھا، وہ جمہور پاکستان مسلمان جمہور کی نمائندہ دستور ساز اسمبلی تھی. اور اتفاق سے وان صاحب یہ وہی اسمبلی تھی جس کے 45 اور 46 میں انتخابات ہوئے. مرکزی انتخابات پہلے ہوئے، بعد میں صوبائی انتخاب. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب وہ انتخابات جو قیام پاکستان کی بنیاد بنے، وہی دستور ساز اسمبلی نے پاکستان کا دستور بنانا تھا اور وہ جمہور کی نمائندہ ہے. اب جو مغربی جمہوریت کی بات ہے، دیکھیں ہم نے مغربی جمہوریت کے پیچھے کیوں جانا ہے. میں خود جمہوریت، اس جمہوریت کو قابل قبول سمجھتا ہوں جو اسلام کے تابع ہے. اسلام جمہوریت کے تابع نہیں ہے. پاکستان میں جمہوریت کے ذریعے اسلام سے متصادم فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات قرارداد مقاصد بھی کہتی ہے اور یہ 1973 کا دستور بھی کہتی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ فیصلہ کوئی بھی جمہور کی جو منتخب پارلیمنٹ ہے اس نے کرنا ہے. یعنی میں اور آپ نے نہیں کرنا. میں اور آپ بھی اس میں صرف ووٹر ہیں. اگر میں قومی اسمبلی کا بھی اگر ممبر ہوں تو میری ایک ووٹ کی حیثیت ہے. اور قائد اعظم نے کیٹیگریکلی کہا پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے حوالے سے. انہوں نے امریکہ کے ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا دستور اس کی حیثیت کیا ہوگی، اس کی شکل و صورت کیا ہوگی. تو قائد اعظم نے فرمایا کہ میں کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتا. پاکستان کا دستور ساز اسمبلی نے بنانا ہے. یعنی میں فرد واحد اس کے بارے میں رائے نہیں. مطلب قائد اعظم کا جمہوریت کے حوالے سے کتنا پختہ یقین تھا. تو قائد اعظم نے کہا تو دستور ساز اسمبلی نے جو دستور بنانا ہے وہ تو حتمی فیصلہ دستور ساز اسمبلی کا استحقاق ہے. لیکن ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جمہوری نوعیت کا ہوگا اور وہ اسلامی اصولوں اور اسلامی تصورات پر مبنی ہوگا. یعنی میرے نقطہ نظر سے جمہوریت اسلام سے متصادم نہیں ہے. اور پھر اتفاق سے، کیونکہ میں نے اس کتاب کو، آپ حیران ہوں گے کہ ایک صفحہ بصفحہ اور سطر با سطر پڑھا ہے. اسی میں اے آر خالد صاحب نے فرمایا ہے کہ جمہوریت اسلام کی ایک شاخ ہے. اگر جمہوریت اسلام کی ایک شاخ ہے تو جمہوریت اسلام سے متصادم نہیں ہے. یعنی مجھے اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہونا پڑا کہ بعض لوگ اے آر خالد صاحب کی گفتگو سے یہ تاثر نہ لیں کہ وہ جمہوریت کے خلاف ہیں. اگر وہ جمہوریت کے خلاف ہوتے تو وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جمہوریت اسلام کی ایک شاخ ہے. جی. اور دوسری بات ہے کہ ان کا جو نقطہ نظر میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ جمہوریت کو اسلام کے تابع چاہتے ہیں.
اور یہ تو قائد اعظم نے بھی اچھا کہا. وہ مغربی جمہوریت کی بات کرتے جی جو مغربی جمہوریت کی بات ہے نا جی، پہلی بات تو یہ ہے قائد اعظم نے بھی اس کا حوالہ دیا تھا نا یار خالد صاحب نے، وہ بھی قائد اعظم جی 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 وہ بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قائد اعظم نے مغربی جمہوریت کو کہا نا کہ یہ ہمارے لیے سازگار نہیں ہے، یہ متحدہ ہندوستان کی صورت میں، جی یعنی پاکستان کی صورت میں نہیں ہے. تھوڑا سا مان صاحب جب تک 14 اگست 1947 سے پہلے پاکستان نہیں بنا تھا اور جب پاکستان بن گیا، تھوڑا سا اس میں جو فرق ہے وہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قائد اعظم نے جو تحریر لکھی جس کا حوالہ یار خالد صاحب نے دیا اور بجا طور پر دیا، وہ کتاب میرے پاس رائٹنگز آف دی قائد اعظم، یہ پروفیسر احمد سعید صاحب کی کتاب ہے جی. اس میں قائد اعظم کا وہ آرٹیکل شامل ہے جو 21 نمبر صفحہ سے شروع ہوتا ہے. یہ بالکل اسی کا حوالہ محترم یار خالد صاحب نے دیا ہے. اس کتاب میں جو میں سمجھ سکا ہوں اس مضمون کو پڑھتے ہوئے، تو قائد اعظم نے فرمایا کہ دو طرح کی نیشن ہوتی ہے. ایک برطانیہ، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے ہوموجینیس نیشن، جس طرح برطانیہ میں ہوموجینیس نیشن، یکساں قوم جس طرح برطانیہ میں، اس کے لیے مغربی جمہوریت کو وہ موضوع سمجھتے ہیں قائد اعظم. لیکن جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، وہاں ہوموجینیس نیشن نہیں تھی، بلکہ وہاں ہیٹروجینیس نیشن. اور ہیٹروجینیس کا مطلب یہ ہے، عام قاری کے لیے یا عام سامع کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس میں کثیر القومی. اب ہندوستان میں قائد اعظم کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے، جب بھی انہوں نے پاکستان کی بات کی تو 2 نیشن تھیوری پر کی، اور 2 میجر نیشن تھی، ہندو اور مسلم. اور ظاہر ہے ہندو تقریباً 75% تھے، یا ہندوؤں میں نان مسلم کو شامل کر کے آپ 75% کہہ لیں، اور 25% وہ مسلمان تھے. ہماری جو حیثیت یہ تھی، قائد اعظم نے اس طرح بھی تشریح کی کہ ہمارا 1 ووٹ ہے، ہندوؤں کے 3 ووٹ ہیں. تو اگر اس صورت میں متحدہ ہندوستان میں مغربی جمہوریت کے اصولوں کی بنیاد پر الیکشن ہوتے ہیں اور مخلوط انتخابات ہوتے ہیں، تو وہ ہندوؤں کی مستقل غلبہ ہونا تھا مسلم کمیونٹی پر، ہندو کی. اچھا وہ جداگانہ بھی انتخابات ہوتے، لیکن اگر پاکستان الگ نہ ملک بنتا، جداگانہ انتخابات میں ہمارے نمائندے بھی ہوتے، تو جس اسمبلی میں اگر وہ ایک اسمبلی ہوتی، یعنی متحدہ ہندوستان کی ایک اسمبلی ہوتی، تو 25% وہاں مسلمان ہوتے اور 75% نان مسلم ہوتے، تو ہر فیصلہ مسلمانوں کے خلاف ویٹو کیا جا سکتا. تو اس صورت میں وہ مغربی جمہوریت کی کہ جہاں مطلب یکساں قوم نہیں ہے. تو یہ تو پاکستان کی بنیادی 2 نیشن تھیوری ہے کہ یہ جو 1930 کا خطبہ الہ آباد ہے علامہ اقبال کا، اس میں بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ ہمارا جو مسلمانوں کا طرز زیست ہے، ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو ثقافت ہے، بلکہ ہمارا تمام جو طرز زندگی ہے وہ ہندوؤں سے مختلف ہے. اور 1940 میں جب قرارداد لاہور منظور ہوئی، اس میں جو قائد اعظم کی تاریخی تقریر ہے، اس میں بھی اسی حقیقت کو دہرایا گیا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کوئی چیز مماثلت نہیں ہے. یہ 2 مذہب نہیں ہیں، 2 تہذیبیں ہیں، 2 ثقافتیں ہیں، پورا طرز زندگی ہے، پورا کوڈ آف لائف ہے. اور اس مضمون میں بھی ابان صاحب انہوں نے اسی چیز کو پیش کیا. یعنی بات یہ ہے کہ مغربی جمہوریت، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جمہوریت کی جو پاکستان میں جس قرارداد مقاصد کی خود یار خالد صاحب نے بھی تعریف کی، میں تو بہت ہی زیادہ تعریف کرتا ہوں کہ وہ قرارداد مقاصد جو ہے قیام پاکستان کے بعد ایک اہم ترین واقعہ تھا جس نے پاکستان کی سمت متعین کر دی. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہ اسلام نے متعارف نہیں کرائی. اسلام نے اس طرح کی پارلیمنٹ متعارف نہیں کروائی کہ یہ سینٹ ہوگا، یہ قومی اسمبلی ہوگی. یہ تو ظاہر ہے مسلمانوں نے ایک دستور بنایا اور اس میں ہم نے مغربی جمہوریت کی بہت ساری چیزوں کو بنایا. فرق صرف یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت جس پارلیمنٹ میں ہوگی، اور یہ بھی قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ جہاں ان کی اوور ویلمنگ میجارٹی ہوگی، وہاں شریعت سے متصادم قانون نہیں بنایا جا سکتا، اسلام سے متصادم، اور آٹومیٹکلی یہ مغربی جمہوریت نہیں رہے گی جہاں مسلمانوں کی اکثریت. اور یہ قائد اعظم نے 2 دفعہ عوام صاحب حوالہ دی. ایک دفعہ جب سرحد میں ریفرینڈم ہو رہا تھا تو غفار خان اور ان کے جو بڑے بھائی تھے ڈاکٹر خان صاحب، انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان میں شریعت نافذ نہیں ہوگی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک الگ پٹھانستان بنایا جائے، آزاد پٹھانستان، اس میں ہم شریعت کو نافذ کریں. تو قائد اعظم نے ان کو جواب دیا، اس وقت بھی یہ تاریخی جواب تھا کہ یہ شرانگیز پروپیگنڈا ہے.
اس دستور ساز اسمبلی کے خلاف جس میں مسلمانوں کو ایک عظیم اکثریت حاصل ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون بنا سکتے ہیں یا ایسا دستور بنا سکتے ہیں جو اسلام سے متصادم، اور اس سے پہلے وہ ایک پیر صاحب مانکی شریف تحریک پاکستان میں بڑا متحرک کردار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنم نصیب کرے. تو انہوں نے قائد اعظم کو ایک خط لکھا جس میں ان خدشات کا اظہار کیا کہ بھئی دستور ساز اسمبلی جو ہے وہ کوئی شریعت کے خلاف فیصلہ نہ کرے یا وہ کوئی قانون سازی نہ کرے. تو قائد اعظم نے کہا کہ اس خدشے کو محسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس خطرے کو محسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں مسلمان 70% یا 75% ہوں گے ان کے نمائندے، وہاں کوئی متصادم شریعت سے. اور قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ جب پاکستان بنے گا مسلم لیگ دستور نہیں بنائے گی، دستور ساز اسمبلی دستور بنائے گی. اور دستور ساز اسمبلی میں عوان صاحب اس لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ دستور ساز اسمبلی میں ہندوؤں کے بھی بہت سارے منتخب ہندو ممبر تھے. پاکستان کی جو متحدہ دستور ساز اسمبلی ہے، جب قرارداد مقاصد بھی انہوں نے قرارداد مقاصد سے اگرچہ اختلاف کیا لیکن ان کے وجود ان کی رائے کو لیا گیا. تو قائد اعظم نے بھی یہ کہا کہ ہم بطور جماعت وہ نہیں بنائیں گے، یہ جمہور کے منتخب نمائندوں کا حق حاصل ہے. لیکن جہاں مسلم جمہور کے مسلمان نمائندے اکثریت سے ہوں گے وہاں اس خطرے کو، اپریہینشن کو اپنے ذہن میں بھی نہیں لانا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی ایسا دستور جو اسلامی تعلیمات سے متصادم ہو یا قانون بنایا جا سکے. AR خالد صاحب نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت سسک رہی ہے، مر رہی ہے، جلد اس کی موت ہونے والی ہے. ہاں، اصل میں یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں تو شاید یہ سمجھتا ہے کہ جمہوریت کے خلاف ایک بڑا سخت AR خالد صاحب کا موقف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو جمہوریت قابل قبول ہے، مجھے اور میں آپ کے حوالے سے بھی یہ درست طور پر رائے رکھتا ہوں کہ ہمارا جمہوریت کے حوالے سے صرف اس حد تک ہے کہ جمہور کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہم نے اپنے ملک کے نظام کو چلانا ہے، کیونکہ اور کوئی ایسا نظام ہمارے پیش نظر نہیں ہے. اگر ہو تو جمہوریت کے مقابلے میں فرداً یہاں بھی جو آمریت اور جمہوریت کتاب ہے، آمریت اور جمہوریت ایک دوسرے سے متصادم ہے. آمریت میں عوام کی رائے نہیں ہوتی، جمہوریت میں عوام کی رائے ہوتی. اور جہاں تک بے بس عوام کا تعلق ہے، AR خالد صاحب کا کہنا ہے، مجھے اس سے مکمل اتفاق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی بھی کسی بھی جمہوری دور میں بھی، منتخب نمائندوں کے دور میں بھی، مثالی جمہوریت تو کیا قابل تعریف جمہوریت بھی نہیں رہی. وہ ایک دوسرا پہلو. جس طرح عوان صاحب ہم مسلمان ہیں تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ 80% مسلمان وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو شاید وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. یا مطلب بہت سارے مسلمان ہیں، بڑی تعداد ہے، ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کی بڑی تعداد ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس بات پر تو یقین رکھتے ہیں کہ نماز بھی اسلام میں ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. اچھا، زکوٰۃ تو بالکل ہی ہم کم دیتے ہیں. تو یہ تو قرآن اور اسلام کے حکامت کو بھی ہم اگر تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن اور اسلام میں کوئی مسئلہ ہے، بلکہ وہ ہمارا کردار ہے. جمہوریت کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اس وقت جو رائج الوقت صورتحال ہے، جو نظام ہے، جمہوریت ہی ایک بہترین نظام ہے. لیکن جمہوریت کی خامیاں بھی ہیں. لیکن ایسی جمہوریت جو پاکستان میں ہم نے بار بار تجربہ کیا، یہ تو ایسی جمہوریت ہوتی ہے کہ آمریت کے 10-12 سال گزرتے ہیں تو 4-5 سال کا وقفہ جو آتا ہے. تو جب وہ 4-5 سال والے آتے ہیں نا جی، اس میں بہت سارے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو آمریت کے بھی ساتھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ جمہوریت بھی اس آمریت کے ساتھ ملی جلی ٹائپ ہوتی ہے، ایسی ماری جائے تو ایسی. مطلب ایسا ہے. ناظرین، یہ ساری گفتگو AR خالد صاحب کے سامنے ہم رکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ اتفاق کریں، ہو سکتا ہے کہ چند چیزوں سے AR خالد صاحب اتفاق نہ کریں. ان کے جو بھی سوالات ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جوابات بھی اور سوالات جی. اور آصف علی بھلی صاحب سے ہمارا رابطہ رہے گا. ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے پاس سیالکوٹ بھی جائیں، یا جب یہ لاہور آئیں ان سے گفتگو ہوتی رہے گی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خوش آمدید جی. جب بھی آپ سیالکوٹ آنا چاہیں، بلکہ بار بار تشریف لائیں. بسم اللہ. بہت مہربانی.